अब छठा लिखो जी, हुक्म रैयत नंबर 6, हुक्म रैयत नंबर 6, हिस्सा से वरसा, वारसों के हिस्से, हिस्सा से वरसा, हिस्सा से वरसा लिखा है जी, वारसों के हिस्से, हिस्सा से वरसा ना है तो वारसों के हिस्से, ये लिख के नंबर 1 लिखो हिस्सा औलाद, नंबर 1 हिस्सा औलाद। हिस्सा औलाद की 3 सूरतें हैं। एक आदमी मर गया है, बेटे भी छोड़ गया, बेटियां भी छोड़ गया, तो बेटे 2-2 हिस्से लेंगे, बेटी का लेगी 1-1 हिस्सा लेगी। अब एक आदमी मर गया है, 5 बेटे छोड़ गया, 5 बेटियां छोड़ गया, तो अब 5 बेटे जो छोड़ गया इसको 2 से ज़रब दो, 5 दूनी 10, और 5 बेटियां छोड़ गया वो 5 रहने दो, 10 को 5 से जमा करो, कितनी हो गया 15, तो उसकी जायदाद के 15 हिस्से कर दो, 2-2 हिस्से किसको देते जाओ, बेटों को, 10 हिस्से वहां जाएंगे, 1-1 बेटी को जाएगा। तो ये इख्तलात की सूरत यही है कि बेटों को 2-2 हिस्से, बेटी को 1-1 हिस्सा दो। अच्छा, और अगर इख्तलात नहीं है, सिर्फ क्या है, बेटियां हैं, तो 1 बेटी को कितना दोगे, निस्फ, बाकी असबे वगैरह दूसरे लेंगे। और अगर 2 बेटी हैं या 2 बेटियों से ज्यादा हैं तो क्या लेंगे, 200 से लेंगे, कितनी 200 से लेंगे। अब देखो जी, गौर फरमाइए जी, ये हिस्सा औलाद लिखा है ना नंबर 1, तो वसीयत करते हैं, वसीयत में ताकीदी हुक्म, ताकीदी हुक्म करते हैं तुमको अल्लाह ताला औलाद के बारे में। लिज़्ज़ा करे मिस्र हज़्र उनसयैन, सूरत नंबर 1, ये इख्तलात की सूरत है कि वास्ते मुज़क्कर के बराबर हिस्से 2 मंसूबे हैं। इख्तलात क्या है जी, बेटे बेटियां हूं तो मुज़क्कर के कितने हिस्से, 2, बेटियों का कितनी 1, फ़ैन कुन्ना निशान फ़ौक़स्नतैन, बस अगर हूँ औरतें ऊपर 2 के, यानी बेटियां हूं, क्या हूं, बेटियां हूं 2 और 2 से ऊपर, बेटियां हूं 2 और 2 से ऊपर, फलहुन्ना, तो उन सब के लिए 2 सुल्स हैं, उसका भी छोड़ दिया। अब आप एक सवाल करेंगे कि इधर तो है ना फ़ौक़ल इस्नैन, 2 से ऊपर हूं तो 2 सुल्स लेंगे, यहाँ 2 की बात है, 2 की बात तो नहीं, लेकिन मैं तो 2 की बात भी कर रहा हूँ, 2 हूं तो फिर भी 2 सुल्स, और ज्यादा हूं तो फिर भी 2 सुल्स। तो मेरे अजीज 2 का हुक्म बिल्कुल बदी ही था, और 3 के हुक्म के अंदर शक था, 2 से ऊपर, इसलिए फ़ौक़ लफ्ज़ आ गया। 2 का हुक्म कैसे बदी ही था, देखो एक बेटा है और एक बेटी है, बेटे को कितना मिलेगा, 2 हिस्से, और बेटी को 1 हिस्सा। 1 हिस्सा सुल्स न हुआ क्या, जब बेटे के साथ बेटी को सुल्स मिल रहा है तो बेटे की बजाय वहां बेटी हो तो सुल्स बतरीके औला मिलेगा। तो ये हुक्म बदली ही नहीं कि 2 बेटियों का कितने मिलेंगे, 2 सुल्स। जब बेटे के साथ 1 सुल्स है तो बेटी के साथ और बेटी 2 हो जाएंगी, तो 1 सुल्स उसको, 1 सुल्स उसको। लेकिन आगे एक वहां पड़ता था कि अगर तीसरी बेटी आ जाए तो 3 सुल्स हूं, तो 3 सुल्स में तो सारा माल ले जाएंगी, इसलिए फिर मैं फ़ौक़ल इस्नैन कि 2 से चाहे ऊपर हूं वो 2 सुल्स रहेंगे, 3 सुल्स नहीं होंगे। अब ये समझी बात, इसलिए फ़ौक़ल लफ्ज़ कहा, एक शुबा होता था उसको दूर करने के लिए। और अगर लड़की 1 हो तो कितना लेगी, निस्फ़, वैन कान वाहिदतन, अगर हो वो लड़की 1 तो उसके लिए निस्फ़ है। तो कितनी सूरतें हो गई जी, 3।
اختلاف کی صورت میں کیا ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، 2 لڑکیاں ہوں یا 2 سے زیادہ کتنی لیں گی؟ 200، 1 لڑکی ہو تو نصف، باقی جو ہے نا حصہ وہ پھر عصبے وغیرہ لیتے ہیں۔ والے آبائے ہے، تو حصہ اولاد ختم ہوا، اب حصہ والدین کا۔ حصہ کس کا ہے جی؟ والدین کا، ماں باپ کا حصہ۔ والے آبائے ہی صورت نمبر 1، اور واسطے ماں باپ اس میت کے واسطے ہر ایک کے ان میں سے چھٹا حصہ ہے، اس سے کہ چھوڑ گیا میت اگر ہے اس کی اولاد۔ میت کی ہے اولاد، چاہے بیٹے ہوں چاہے بیٹیاں ہوں، تو ماں باپ کو کتنا حصہ ملے گا؟ باپ کو بھی چھٹا، ماں کو بھی چھٹا، باقی جائیداد ان کے بیٹے بیٹیاں نہیں گی۔ فَإِلَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، اب دوسری صورت، اگر نہیں اس کی اولاد اور وارث ہیں اس کے کون؟ صرف ماں باپ، نہ بیٹے ہیں نہ بیٹی ہیں، تو اس کی ماں کو کتنا ملے گا؟ پالے میں ہی سلس، ماں سلس لے گی، اور نیچے لکھ لو باقی باپ کو ملے گا، یہ نیچے لکھ لو، ماں تہائی لے لے گی اور باقی باپ لے لے گا، کیونکہ اولاد تو ہے نہیں۔ یہ کتنی صورتیں آ گئی جی؟ 2 صورتیں۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، تیسری صورت، پس اگر ہیں میت کے لیے بہن بھائی، اخواتن کے نیچے لکھو بہن بھائی، میت کے لیے بہن بھائی ہیں 2 یا 2 سے زائد، پھر چاہے سارے بھائی ہوں چاہے ساری بہنیں ہوں، چاہے کچھ بھائی ہوں چاہے بہنیں ہوں، بس 2 ہوں یا 2 سے زائد، پس اگر ہوں اس کے لیے بہن بھائی میت کے لیے، تو پھر ماں کو کتنا حصہ ملے گا؟ چھٹا حصہ۔ اولاد ہو پھر بھی چھٹا حصہ، اور بہن بھائی ہوں تو پھر بھی کیا؟ چھٹا حصہ، اس کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، بعض وصیت کے کہ وصیت کر جائے ساتھ اس کے اور قرضے کے۔ او بمن واو ہے، اور قرضے کے بعد۔ میرے محترم، اصل بات یہ ہے، مرنے والا جب مر جائے نا تو سب سے پہلے اس کا قرض ادا کرو، سمجھے جی؟ کیا کرو؟ قرض ادا کرو، سمجھے جی؟ قرض ادا کرنے کے بعد جو بچے نا مال، اس میں سے اگر وصیت کر گیا ہے تو تہائی کیسے ہو؟ وصیت سے، نہیں کر گیا تو نہیں کر گیا، چاہے وصیت زیادہ کر جائے تہائی دینی پڑے گی، باقی 2 حصے کس کے اندر تقسیم ہوں گے؟ ورثاء کے اندر۔ یہی ہے بعد وصیت کے وصیت کر دیا ساتھ اور کر آباؤکم و ابناؤکم، آبا کے نیچے لکھو اصول، اور ابنا کے نیچے لکھو فروع۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی قرآن حدیث کے اندر یتیم بچے کی میراث نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یتیم بچے کی میراث نہیں ہے۔ وہ یتیم بچہ میں بتاتا ہوں، ایک آدمی مر گیا، ٹھیک ہے نا، اچھا، وہ ایک بیٹا چھوڑ گیا اور ایک پوتا چھوڑ گیا، تو جو پوتا چھوڑ گیا نا اس کا باپ اس سے پہلے مر گیا تھا، اس کا بیٹا اس کی زندگی مر گیا، سمجھی بات؟ ایک آدمی مر جاتا ہے، وہ اپنا ایک بیٹا چھوڑ جاتا ہے، ایک اپنا کیا چھوڑ جاتا ہے؟ پوتا چھوڑ جاتا ہے، تو بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتا کیا جاتا ہے؟ محروم جاتا ہے، کیونکہ اقرب جو ہے ابد کو محروم کر دیتا ہے۔ اب لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، دیکھو ہی اس کا باپ بھی مر گیا، یتیم ہے، اس کو محروم کر ہے۔ وہ اللہ کے بندے یتیم کے لیے وصیت نہیں کر سکتا دادا، وہ وصیت تو ہے نا، وہ دادا تہائی مال سے کیا کر دے؟ اس کو وصیت کر دے۔ تہائی مال سے جو وصیت کرے گا نا، اس کے وارث اور زیادہ ہوں گے تو زیادہ کس کو ملے گا؟ یتیم زیادہ لے اگر وارث زیادہ، تو وصیت کے ذریعہ تیرے رکھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
تمہارے باپ بیٹے میں ہی زیادہ جانتا ہوں، جس کے لیے حصہ میں نے مقرر کیا تمہیں اعتراض نہ کرنا چاہیے۔ ازالہ شبہ لکھو، ازالہ شبہ، باپ تمہارے اور بیٹے تمہارے۔ باپوں سے مراد اصول ہیں، یعنی باپ بھی آ جاتے ہیں، دادا بھی، اور ابنا بیٹوں سے مراد کیا ہیں؟ فروع ہیں، بیٹے پوتے۔ باپ تمہارے بیٹے تمہارے نہیں جانتے تم کون سا ان میں سے زیادہ قریب ہے واسطے تمہارے اعتبار نفے کہ میں جانتا ہوں۔ ازالہ شبہ ہے، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اعتراض نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہیں جاننے والے، حکمت والے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ، حصہ زوج، خامند کا حصہ جی۔ عورت مر جاتی ہے اور اس کا خامند ہے، دیکھیں گے عورت کی اگر اولاد ہے تو خامند چوتھا حصہ لے گا، چاہے اولاد اس سے ہو یا اس کی بیوی کا پہلے نکاح تھا کہیں، چاہے اس سے اولاد، یہ سمجھ رہے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ اس عورت کے پیٹ سے اولاد ہو، چاہے تیسری جگہ کیوں نہ نکاح کرے، پہلی اولاد کو شمار کریں گے۔ بیوی کے لیے اولاد ہے تو خامند کیا لے گا؟ چوتھا حصہ۔ اگر اولاد نہیں تو کیا لے گا؟ نصف۔ یہ تو کون مرتی ہے؟ بیوی۔ اور اگر خامند مرے تو پھر دیکھیں گے، خامند کی اولاد ہے تو بیوی کا لے گی سمن، آٹھواں حصہ، اور اگر اولاد نہیں تو بیوی کا لے گی ربع۔ آ گیا سمجھ یا نہیں؟ اچھا جی، ربع شوہر سمن زوجات گھر فراز سلبی بباد، ورنہ شوہر نصف گیرت زوجہا را ربع داں، شعر ہے ہمارا فارسی کا۔ تو حصہ زوج لکھ رہے ہو؟ اچھا جی، پہلی صورت واسطے تمہارا آدھا ہے اس کا کہ چھوڑ دی بیویاں تمہارے اگر نہیں ان کی اولاد۔ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، سورت نمبر 2، اور اگر ان کی کیا ہے؟ اولاد ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں نا اولاد تو ہے، اس سے تو نہیں ہے، وہ اس کی تو ہے نا، عورت کی تو ہے، چاہے تیسرے خامن سے کون ہو، بس اگر ہیں ان کی اولاد تو واسطے تمہارے ربع ہے اس سے کہ چھوڑ گئی بعد وصیت کے کہ وصیت کر دیں ساتھ اس کے اور قرضے کے، اور بونے واہ ہے۔ وَلَهُنَّ، پہلے کس کا حصہ تھا جی؟ زوج کا، اب کس کا حصہ ہے؟ زوجہ کا، بیوی کا۔ اچھا جی، پہلی صورت، اور واسطے ان کے چوتھا ہی ہے اس کے سے چھوڑ گئے تم اگر نہیں تمہارے لیے اولاد۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، دوسری صورت، اور اگر تمہاری اولاد ہے تو ان کے لیے آٹھواں حصہ اس سے کہ چھوڑ جاؤ تم بعض وصیت کے کہ وصیت کر جا تو ساتھ اس کے اور قرضے کے۔ یہ بھی بات سمجھ آئی یا نہیں؟ اچھا جی، اب ایک اور بات سمجھو، ایک آدمی مر جاتا ہے لیکن وہ کلالہ ہے، مرنے والا آدمی کون ہے؟ کلالہ اس کو کہتے ہیں کہ اصول فروع اس کے اس وقت زندہ نہ ہو۔ اصول کون؟ باپ، دادا، ماں، یہ بھی زندہ نہیں اس وقت۔ اور فروع کون ہے؟ بیٹا، پوتا، بیٹی، نواسی وغیرہ، یہ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بھائی بہن ہیں مادری، بھائی بہن یہ مادری اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ یہاں قرآن میں ذوی الفروض کا ذکر ہے، اس کا اسباب کا ذکر نہیں۔ اور جو بھائی حقیقی ہوں یا بھائی پدری ہوں وہ اسبے بنتے ہیں، انہیں بچہ کچھ مال وہ لے جاتے ہیں، یہ بات ہی نہ سمجھ۔ تو آپ یہ کہیں کہ بھائی کا ذکر تو ہے، یہ مادری کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن پاک میں کس کو بیان کر دیا جائے؟ ذوی الفروض، جہاں اسباب کا ذکر نہیں ہے، وہ کتابوں کے اندر ہے، حدیث کے اندر ہے، کیا کتابوں ہے؟ دیکھو جی، وہ اسباب کے بھی چند درجے ہیں۔ پہلا درجہ فروع میت، بیٹا پوتا، پھر اصول میت، باپ دادا چچا وغیرہ، باپ دادا، پھر ہوتے ہیں اصول ابوین یا فروع ابوین، وہ بھائی ہوتے ہیں، پھر ہوتے ہیں فروع جدین، وہ چچا وغیرہ ہوتے ہیں۔ یہ چار قسم علیحدہ ہیں اسباب کے، وہ آپ پڑھتے ہیں میراث کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، وہ علیحدہ ہیں، ادھر نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ، اور اگر ایک مرد ہے جو وارث کیا جا رہا ہے، مورث ہے، مر گیا ہے، تو کیا ہے؟
کلالہ، کلالہ کا معنی لکھو، جس کے اصول فروع موجود نہ ہوں، جس کے اصول فروع موجود نہ ہوں۔ اگر مرد جو وارث کیا جاتا ہے وہ کلالہ ہے یا عورت کلالہ ہے، اور واسطے اس کے بھائی ہے مادری۔ اخون کے نیچے کیا لکھنا ہے؟ بھائی مادری، یعنی ماں ایک ہے اور والد کیا ہے؟ مختلف ہیں۔ اور اختن یا بہن ہے مادری، تو پس ہر واسطے ہر ایک کے ان میں سے کتنی ملے گا؟ کتنی بھائی؟ چھٹا حصہ، بھائی کو بھی چھٹا حصہ، بہن کو بھی چھٹا حصہ۔ یہ لذا کرے مثل حظ الانثیین والا معاملہ نہیں ہوگا، ہر ایک کو چھٹا۔ پس اگر ہوں زیادہ اس سے، دو یا دو سے زیادہ، تو شریک ہوں گے کس کے اندر؟ ثلث کے اندر، تہائی کے اندر۔ کتنے میں شریک ہوں گے؟ تہائی کے اندر۔ بہن بھائی زیادہ ہیں تو تہائی مال لیں گے، لیکن تقسیم ان کی برابر ہوگی۔ لذا کرے مثل حظ الانثیین نہیں ہوگا ان کے لیے۔ مثال تو ایک آدمی جی مر گیا ہے، سمجھا جی، اور وہ چھوڑ گیا ہے کیا؟ 4 بھائی چھوڑ گیا ہے مادری، اور 3 بہنیں چھوڑ گیا ہے مادری۔ تو 4 اور 3 کو جمع کرو، کتنے ہو جائے؟ 7 نا۔ یہاں لذا کرے مثل حظ الانثیین نہیں ہوگا، تو اس کے مال کا تیسرا حصہ کس کو ملے گا؟ اس شرکاء فی الثلث ہے نا، تیسرا حصہ ان کو ملے گا۔ پھر تیسرے حصے کے کتنے حصے بنیں گے؟ 7 حصے بنیں گے، اور مردوں کو بھی ایک ایک حصہ، عورتوں کو بھی ایک ایک حصہ۔ یہ خیال کیا کرو، یہاں مردوں کو 2 حصے نہیں ملیں گے۔ اس شرکاء ہے نا، برابر کے شریک ہے، بس تیسرا حصہ ان کو مل جائے گا۔ پھر چونکہ وہ اصول فروع موجود نہیں ہیں، تو جن کے اصول فروع موجود نہیں ہوں گے، باپ بیٹے، تو ان کے بھائی تو ہوں گے نا، تو باقی حصے کون لے جائیں گے؟ بھائی لے جائیں گے 2 حصے، تہائی ان کے لیے جائے گی۔ بعض وصیت ہے کہ وصیت کی جاتی ہے ساتھ اس پر قرضے کے غیر مضار، اس سے پہلے یوسی مقدر ہے، یوسی کا لفظ لکھو جی، یوسی غیر مضار۔ اور کہیں یوسی کا منع یوسی نازل نہ لینا، ادھر ہے نا کراچی میں یوسی نازل، ہاں، یوسی غیر مضار، وصیت کرے درا حالانکہ نہ نقصان دینے والا ہو۔ وصیت یہی کے اندر ہے، وصیت من اللہ۔ یہ وصیت جو ہے نا، اس سے پہلے یوسی کو معذوف ہے، اور اس کا تعلق ہے پہلے یوسی کم کے ساتھ، کیونکہ مسائل ختم ہو گئے نہیں، تو وصیت کرتا ہے تم کو اللہ، یہ وصیت ہے اللہ کی طرف سے۔ تو وصیت کس کا مفعول مطلق ہے جی؟ یوسی کو مقدر کا، اس کا قرینہ کون سا ہے؟ او پہلا یوسی کو، یوسی کو وصیت من اللہ واللہ علیم حلیم، تلک حدود اللہ، یہ خدا بندی ضابطے ہیں۔ بھائی آپ بن گئے نا میراثی پورے کے پورے، میراثی بن گئے نا، میراث کے حکام جو ہے تو میراثی بن گئے۔ تو ایک دفعہ جی ملتان کے عالم تھے ادھر بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا میراثی پورے بن گئے نا، تو پھر مجھے آ کے ملے، کہنے کا ہاں جی میراثی پورے بن گئے ہیں۔ وہ مجھے ملے نا بعد میں، تو ہنستے بھی تھے، کہنے کا آج آپ نے ہمیں پورا میراثی بنا دیا۔ تل کا حدود اللہ، یہ خدا بندی ضابطے ہیں۔ تو وہ من یطع اللہ، بشارت ہے یہ مطیعین کے لیے، بشارت مطیعین کے لیے، فرما برداروں کے لیے، جو اطاعت کرتے اللہ کے اس رسول کی، داخل کرے گا اس اللہ جنات تجری من تحتہا الانہار، ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر، یہ کامیابی بڑی ہے۔ ومن یعص اللہ، وہ بشارت تھی مطیعین کے لیے، اب یہ انجام ہے مورزین کا، انجام مورزین، جو اعراض کرتا ہے اور جو بے فرمانی کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ، اور تجاوز کر جاتا ہے اس کے ضابطوں سے، داخل کرے گا اس کو نار کے اندر، ہمیشہ رہے گا وَالْعَذَابُ الْأَلِيمُ۔ یہ جی کتنی حکم آ گئے جی؟ قصص ورثاء کتنی نمبر کا بتائیے؟
शेर